अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम, मैं हूं लतीफ़ रज़ा। आप देख रहे हैं आसमान न्यूज़ में। इस वक्त बानिहाल कंस्टिट्यूंसी के एक दूर दराज इलाका खड़ी के अंदर मौजूद हूं, जहां पे चंद दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब भी आए थे, लेकिन उस जलसे को अगर आज के जलसे में कंपेयर करें तो आज का जलसा काफ़ी बड़ा जलसा है उसके बनिस्बत। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ भी एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं। और इस वक्त इम्तियाज़ अहमद शान जो है दाइज पे जो है इस वक्त खिताब कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस तरफ देख सकते हैं, कैमरा मैन अगर दिखाएं तो बड़े पैमाने पर लोग जो हैं यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए आए हैं और आप लाइव मंजर दिखा रहे हैं। इम्तियाज़ अहमद शान लोगों से क्या कुछ खिताब कर रहे हैं वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं। नाजरीन आइए जुड़े रहिए हमारे साथ। आपके बाजार के सामने एक छोटी सी पसी है, 20 सालों में किसी ने उस पसी को नहीं ठीक किया। ये क्या रोड आपके बनाएंगे? यहाँ मेरे बुजला के लोग बुजला से आए हुए, मैं बुजला गया, मुझे रोना आया वहां जाके, क्योंकि 1.5 किलोमीटर रोड है इनको, लेकिन 20 सालों से इनका रोड नहीं बना। यहाँ सरबगनी के लोग अगर देखोगे आप, मैं अपने बुजुर्गों से कहानी सुनता था कि गूल में एक खरोली हुआ करती थी जो धर्मकुंड दरिया के ऊपर से राशन क्रॉस करती थी। वो कहते थे फिर वहां से हम कांधों पे उठा के गूल लाया करते थे। बहुत सोचन सिक्यों शासन, हम सोचते थे वो कैसी होगी, लेकिन मैंने जब देखा रामसू से सरबगनी आज वही खरोली चल रही है। लोग चांद पे जगह ढूंढ रहे हैं, चांद पे बसने के लिए लोग तैयार हैं। सरबगनी वाले बेचारे आज भी खरोली पे क्या बोलते राशन ले जा रहे हैं। ये इनकी डेवलपमेंट है, ये इनकी डेवलपमेंट है। आप यहाँ बहुत सारे जगह हैं, दरदही के लोग जिन्होंने जंग की, मेरे पास 20 बार जम्मू में आए होंगे, वो कहा कि हमारा रोड नहीं है, लेकिन रोनियाल साहब ने उस पर बहुत कोशिश की। मुझे पता है कि वो प्रोजेक्ट कहाँ पे है, उसको थोड़ा धक्का देने की जरूरत है। इंशाल्लाह आप लोगों की ताकत जब मेरे साथ होगी, इम्तियाज शान ताकतवर होगा और इंशाल्लाह ये जितने भी रोड है यहाँ पे कनेक्टिविटी की जरूरत है, इम्तियाज शान उनके लिए काम करेगा। और आराम करने खतरा है क्या? मैं उनको बोलना चाहता हूँ जो यहाँ प्रोपोगंडा करते हैं, जो यहाँ लोगों को कहते हैं नहीं जी गूल जा रहे हो। मुझे पता है बनहाल के लोग आज हमारे यहाँ पे, हमारे आजाद साहब बैठे हैं, पटर साहब आए हैं, हमारे आरिफ वानी साहब आए। मैं कल पूरा दिन बनहाल के इलाकों में गया, अल्लाह की कसम वहां रो रहे हैं लोग। इन्होंने जो तंग किया उनको कुछ नहीं किया, इन्होंने बनहाल में भी कुछ नहीं किया सिवाय रिश्वत के। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ रिश्वत इनका मकसद है। इनको पता है हमारी रिश्वत जो है वो बंद होने वाली है, इसलिए ये आपके घरों को दस्तक दे रहे हैं, आपके घरों को ठक ठक कर रहे हैं कि नहीं माफी दे दो। वो माफी इसलिए है कि ताकि हमारी दुकान फिर से 10 साल चले। लेकिन मुझे यकीन है जिस जुर्रत से, जिस हिम्मत से आज इस कौम ने ठान लिया है कि नहीं हमने बदलाव लाना है, इंशाल्लाह बदलाव नहीं, ऐसा बदलाव आएगा कि ये सदियों तक याद रखेंगे कि क्या हुआ। मुझे पता है ये कितना दम है इनमें। इनका दम जो है ना, खुदा के फजल से मैं सुमर तक ही खत्म कर दूंगा। उधर से जब आऊंगा ना तो सुमर तक ही खत्म कर दूंगा। मुझे पता है कितनी ताकत है इनमें, क्योंकि इनके पास ताकत जो थी वो झूठ की थी, वो फ्रॉड की थी, वो आप लोगों को इस्तेसाल करने की ताकत थी, वो खत्म हो गई है। लोग समझ चुके हैं। गूल वाले लोगों को पता है नील वाले आदमी के साथ क्या बर्ताव हुआ है, गूल वाले आदमी को पता है यहाँ खड़ी वाले लोगों के साथ क्या किया इन्होंने, उनको पता है पोगल वालों के साथ क्या किया है। रोनियाल साहब ने कल कहा, अल्लाह की कसम मुझे आंखों में आंसू आए। इन्होंने कहा कि हमें एक ट्रांसफार्मर के लिए नाक रगड़ना पड़ता है, इनके सामने नाक रगड़ना पड़ता है। जब से ये डीडीसी बने तब से थोड़ा सा वहां इन्होंने काम शुरू किया है, डेवलपमेंट का काम शुरू किया। लेकिन हकीकत यह है कि गूल वालों को पता है इन्होंने बनहाल के जो बेचारे गरीब तबका है, जो दबा कुचला तबका है, उनको दबा के रखा है। वो इनको दबाने के लिए वोट नहीं देने वाले। वो उनको पता है कि जितनी मर्जी हेलीकॉप्टर उड़ाए वहां पे, ये जितने मर्जी जहाज उड़ाए वहां पे। मुझे कल बोल रहा था कोई कि महबूबा जी को कब ला रहे हो, मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह मेरे साथ गरीबों की ताकत है, नौजवानों की ताकत है। जिस दिन इम्तियाज शान को पता लगेगा कि नहीं उसकी जरूरत है, मैं इंशाल्लाह एक बार नहीं 10 बार उसको ला सकता हूँ। मैं इस जमात का जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट का, खुदा के फजल से मुझे लिए कभी इनकार नहीं। लेकिन मुझे पता है कि नौजवान तबका क्यों मेरे साथ चल रहा है, मुझे पता है ये बेरोजगार नौजवान मेरे साथ क्यों चल रहा है।
مجھے پتا ہے یہ غریب طبقہ میرے ساتھ کیوں جڑا ہے, مجھے پتا ہے انشاءاللہ ہم ان کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے. ایسی بات نہیں, ہمیں ان کی طرح یہ سوچتے ہیں کہ یہاں بمبئی سے کوئی شعر و شاعری کرنے والا لائیں گے, لوگ اس سے ووٹ دیں گے. ان کی بھول ہے, ان کی بھول ہے. پیٹ شعر و شاعری سے نہیں, پیٹ نہیں پلتا ہے. روزگار سے پیٹ پلے گا اس نوجوان کا. ان کو یہ بھول تھی. یہ پہلے ہی میں نے سنا تھا, 10-15 دن پہلے سنا تھا کہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم اتنے جہاز اڑائیں گے کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے, بولیں گے جی نہیں یہ تو جیت رہے ہیں. میں نے کہا آج کا نوجوان کنفیوز ہونے والا نہیں ہے. آج کا نوجوان وہ نوجوان ہے, آج کا نوجوان وہ نوجوان ہے جس کو نہ کینڈیڈیٹ تھا نہ اس کے پاس مینڈیٹ تھا. آپ کے سامنے بات ہے, کینڈیڈیٹ جیل میں تھا اور مینڈیٹ پریشر کوکر تھا جس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. لوگوں نے 2.5 لاکھ ووٹوں سے جتایا, 2.5 لاکھ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے کسی جگہ میں نہیں پہنچا ہوگا کیونکہ ٹائم کم ہے. میں ان لوگوں کو بھی بولنا چاہتا ہوں کہ امتیاز شان اللہ کے فضل و کرم سے راجہ بننے نہیں آیا. کوئی بول رہا تھا پرسوں, ایک سرپنچ نے ایک جگہ تقریر کی, میں نے یہاں راج کیا 5 سال. میں نے اس کے کان کھینچے بعد میں نے کہا ایسا نہیں بولتے ہیں. میں نے کہا یہ خدمت ہے, خدمت. میں نے کہا اگر آپ کو 5 سال ٹائم ملا اس کا مطلب خدمت کا ٹائم ملا, راج کا ٹائم نہیں ملا. امتیاز شان اللہ کے فضل و کرم سے اس قوم کی خدمت کے لیے آیا ہے, یہ راجہ بننے نہیں آیا. یہ آرام کرنے کے آمد. ان کو بول دیجئے کہ ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ, یہاں کی ڈیولپمنٹ کر کے دکھائیں گے آپ کو, کیونکہ ہمیں پتا ہے یہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے. مجھے پتا ہے جو بے روزگار نوجوان ہیں, مجھے پتا ہے 70,000 لوگوں کو میں ملازم نہیں لگا سکتا, مجھے یہ حقیقت ہے, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. لیکن مجھے پتا ہے ان کے روزگار کا انتظام کیسے کرنا ہے, وہ امتیاز شان جانتا ہے خدا کے فضل و کرم. اگر وہ کھڑی ہند اس علاقے میں, کھڑی کے علاقے میں جب امتیاز شان ٹورزم کو لانے میں کامیاب ہوگا, مجھے پتا ہے 70% ہمارا جو بے روزگاری وہ اسی سے ختم ہو جائے گی خدا کے فضل. یہاں بمبئی سے ٹورسٹ جو آئے گا وہ گلبرگ پہنچے گا, وہ پہلگام پہنچے گا, وہ سونا مرگ جائے گا, اتنا دور جائے گا. ہم ریلوے اسٹیشن سے اس کو مہو نہیں پہنچا سکتے. کون بات ہے, ہم مہو سے منجت نہیں اس کو پہنچا سکتے. 1.5 کلومیٹر روڈ ہے بیچ میں, اتنی خوبصورت ویلیاں ہیں وہاں پہ. انشاءاللہ ہم اس کے لیے کام کریں گے. رونیال صاحب میرے ساتھ ہیں, شوکت صاحب میرے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کی طاقت میرے ساتھ ہے, خدا کے فضل سے اتنے لوگوں کی طاقت میرے ساتھ ہے. امتیاز شان یہاں ٹورزم کو ڈیولپ کر کے رہے گا اور اس کچھ سالوں میں ہی بتا دے گا ہم کیا کریں گے. یہاں نصب سو نوجوان کریں بزنس, نصب ہمارے نوجوان وہاں روزگار کمائیں گے. جو بچے کچے ہوں گے, امتیاز شان کے پاس بہت سارے پروجیکٹ ہیں خدا کے فضل سے, اللہ کے فضل و کرم سے. کسی کو نراش نہیں کرے گا. مجھے پتا ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میری نیت میرے ساتھ ہے. امتیاز شان پہلے اپنی نیت کو صاف کر کے اس میدان میں آیا. میں نے کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ سے پوچھا ہے. میں نے کہا آپ تو میری نیت کو جانتے ہو. امتیاز شان کو اگر کھڑی والوں کو اپنی نیت نہیں دکھا سکتا, اپنا دل چیر کے نہیں دکھا سکتا, لیکن آپ کو تو پتا ہے میں کیوں اس میدان میں آیا ہوں. اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری نیت اگر سچی ہے, میں اگر اس عوام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں, میں اس عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اللہ میرا ساتھ ضرور دے گا انشاءاللہ, ہر موڑ پہ دے گا. جو حالات پیدا کیے ہیں مجھے یقین نہیں تھا. میرے یہ ساتھی پوچھتے تھے مجھے, کہتے تھے گول کس کینڈیڈیٹ حاصل, خاص کر کے سجاد صاحب, شوکت صاحب, یہ ہمارے بہار صاحب, رفیق صاحب, یہ منوس پوٹھی فکر, ان کو بڑی فکر تھی کہ گول سے پتہ نہیں کتنے کینڈیڈیٹ ہوں گے. میں ان کو بولتا تھا 4 ہوں گے. کتنے ہوں گے؟ 4 ہوں گے. ایسا بھی نہیں کہ ہم بد دعا کریں گے کہ سب لوگ مر جائیں پھر ہم MLA بنیں گے, ایسا ہونا ناممکن ہے. چھنا دپن گور سن ووڑ سن گپن مرن کی سہ دہس تہ روزان دال وتھو تم سن مرن تم کی. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہاں سے ایک ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے, اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے پیدا کر دیے کہ یہاں سے 4 کھڑے ہو گئے, وہاں سے 1 کھڑا ہو گیا. حقیقت بتا رہا ہوں, یہ دور دور تک ہمارے مقابلے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تکبر نہ کرے, ہم اللہ سے پناہ مانگتے تکبر سے, لیکن الحمدللہ مجھے پتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے راستے ایسے بنائے, یہ دور دور تک بھی ہمارے مقابلے میں نہیں ہے. کل مجھے ایک میڈیا والا بول رہا تھا آپ کے مقابلے میں کون ہے, میں نے کہا میرے مقابلے میں ہے ہی کوئی, یہ تو سارے 20,000 کے اندر بولڈ ہو رہے ہیں, یہ تو سارے 20,000 سے بھی اندر
آپ کے سامنے کل رزلٹ آئے گا. لکھ کے رکھنا میری بات, اگر ان میں سے کوئی بھی آدمی 20,000 کراس کر گیا, امتیاز شان سیاست چھوڑ دے گا. لیکن بس سے تو یہ یقین دلاون, خدا کے فضل سے امتیاز شان صرف گول سب ڈویژن سے 25,000 لے کے آئے گا, 5,000 ادھر سے ان کو ہرا دے. لیکن وہاں یہ کوئی چیز کہ جس آپ طاقت سے آج لگے ہو, جن جگہوں کے, جیسے یہاں پہ زیادہ تر ہمارے کھڑی سب ڈویژن کے لوگ ہیں, کچھ میرے ساتھی باقی جگہوں سے آئے, رامسو سے آئے, پوگل سے آئے, نیل سے آئے, کچھ مجھے لگتا ہے ہمارے بانیحال سے جو آئے, جو جہاں سے ہے اپنے اپنے علاقے کی اس وقت پوری چوکیداری کرنی ہے, فوج بن کے پہرا رہنا. جیسے فوجی اپنے بنکر پہ نہیں ہوتا ہے, ایک بھی جگہ ان کو ڈاکہ ڈالنے سے مطلب ان کو ڈاکہ مت ڈالنے دو. حالانکہ ہوگا کچھ نہیں, یہ مکائش نا, مکی جب پک جاتی ہے تو بندر آ جاتے ہیں کھانے کے لیے, وہ اگر لے جاتا ہے نا 2-4 وہ توڑ کے, اس سے زمیندار مرتا نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ پتا کہ میں کو سا مکائش اترا ہوں, مجھے پتا ہے, اس کو پاس پتا ہے کہ اس کو مکی کتنی ہے. چلو ان کا بھی تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے, لیکن کوشش کرو کہ وہ بھی نہیں توڑنے دینا ہے. اور خاص کر کے کھڑی کے جو بیچارے باقی پارٹیوں کے ساتھ لوگ ہیں, مجھے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں, اللہ گواہ ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جو مجھے ووٹ نہیں دے گا, میں کبھی ایسا نہیں سوچتا ہوں کہ میں کل اس کا کام نہیں کروں گا. اگر وہ مستحق ہوگا امتیاز شان, اللہ گواہ ہے مجھے, امتیاز شان اس کے لیے بھی کھڑا ہوگا, کیونکہ وہ میرا ووٹر, وہ میرے علاقے کا ہوگا. مجھے اللہ نے اگر نمائندگی کے لیے چنے گا تو میرا حق بنتا ہے کہ سب کو دیکھنا. لیکن جو خاص ورکرز جو بیچارے مجبور ہیں, أکِس کھسان وَنیو کلبہ پڑھ دلو بہ پڑھا مگر لوگ آسن, کیا وَنُن وہ پڑھا کلبہ مگر لوگ آسن. وہ سوچتے ہم جاتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن وہ اب سوچتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, لوگ ہنسیں گے, یہ کہاں جا رہے ہیں. ان کو بولو مطلب کوئی نہیں ہنسے گا آپ کو, کوئی نہیں آپ کا مذاق اڑائے گا, آپ آؤ, آپ کے لیے دروازے کھلے. آج بھی وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. ان کو ان نوجوان جو نسل ہے اس کو مت تباہ کرو, آنے والی نسل کو مت تباہ کرو. مجھے پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے یہاں پہ, مجھے پتا ہے کتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے یہاں پہ کی ہے, مجھے پتا ہے کتنے ہمدرد ہیں وہ آپ لوگوں کے. مجھے پرسوں حقارت ہوئی یہ بات سن کے, اللہ گواہ مجھے, میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہے, میں نے بہت برے دن بھی دیکھے ہیں, بہت برے دن. اللہ تعالیٰ محین یہ منمز کونس تھی, وہ دن کبھی کسی کو نہ دکھائے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے. لیکن مجھے پرسوں ایک دن یہ سن کے حقارت ہوئی, کہتے ہیں MLA صاحب کے پاس 50-60 لوگوں کا ڈیپوٹیشن گیا, بہت سارے لوگوں کا ڈیپوٹیشن گیا. کہتے ہیں اس میں ایک غریب آدمی کو پیاس لگ گئی, تراش لجس. انسان ہے نا, انسانی ضرورت ہے, پیاس بھی لگ سکتی ہے, بھوک بھی لگ سکتی ہے. اس نے کہا تھا تراش گلاس میلنا, تو ہم نے کہا وہ دریا چل رہا ہے وہاں سے پانی پی کے آؤ, ادھر پانی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ لوگ یہ سوئی رہبری کرنے خطرہ آئے, اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کو بھی کل اللہ کے پاس جواب دینا. ان کو بولو یہ دنیا بڑی چھوٹی ہے, یہ یہاں پہ بڑے بڑے راجا مہاراجا, یہاں بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں, کوئی نہیں رہا. یہ بڑی چھوٹی سی دنیا ہے, اس میں کسی نے نہیں رہنا ہے. کل اللہ کے پاس جواب دینا ہے. اس غریب اور اس یتیم اور اس بے سہارا نوجوان جو ہمارے ساتھ آج جڑے, ان کا استحصال مت کرو, ان کا گلا مت کاٹو, کیونکہ یہ 50 سالوں سے اس انتظار میں ہے کہ کب ہمارا کوئی ہمدرد نمائندہ آئے جو ہماری بات کرے گا. میں ان کو پھر سے یقین دلانا چاہتا ہوں, جہاں آپ کی ڈیولپمنٹ ہو, جہاں آپ کے روڈز ہوں, جہاں آپ کے کالج کی بات ہو, جہاں آپ کی نوکری کی بات ہو, جہاں آپ کے ٹورزم کی بات ہو, امتیاز شان اللہ کے فضل و کرم سے طاقت سے لڑائی لڑے گا, طاقت سے اس کے لیے. لیکن بچس پنس قومس, میں کل بھی کہیں بول رہا تھا, میں نے کہا کہ آج تک امتیاز شان نے اگر کسی کو کوئی مدد کی ہے کبھی نہیں لکھا, میں نے کبھی یاد بھی نہیں رکھا جیب سے کیا دیا کیا نہیں دیا. لیکن امتیاز شان آج قومت, کیونکہ آج بہت سارے علاقوں سے لوگ اور بہت سارے لوگ آئے, آج میں آپ کو پھر سے کہنا دینا چاہتا ہوں, میں جلسوں میں ہوتا ہوں, امتیاز شان تنخواہ کے لیے بھی اس میدان میں نہیں ہے. البتہ گورنمنٹ کو بھی نہیں چھوڑے گا, ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ کو چھوڑ کے کیا بنے گا. 3-4 لاکھ روپے تنخواہ MLA کی کم از کم 4 لاکھ روپے بنتی ہے, اس کا ایریئر بنتا ہے, اس کا باقی چیزیں ٹورز کا بنتا ہے, سب ملا کے کم از کم 50 لاکھ روپے سال کا بنتا ہے. حرام ہوگا میرے لیے 1 روپیہ اگر اس پہ سے گھر لے جاؤں گا.
میں نے اپنے آپ کو بھی وقف کیا ہے اس قوم کے لیے, اپنی تنخواہ کو بھی وقف کروں گا, اپنا CDF بھی انشاءاللہ ایمانداری سے لگاؤں گا. میں 50% کمیشن کے لیے نہیں آیا. مجھے پتا ہے ان کے حالات کیا ہیں. مجھے پتا ہے یہ جب CDF کسی کو دیتے ہیں یہ گھر کا مال سمجھ کے دیتے ہیں. یہ سوچتے ہیں یہ تو میرا گھر کا مال ہے. اس کو بولتے ہیں کتنے % ملے گا, جو 50% دیتا ہے اس کو دیا جاتا ہے CDF. لیکن خدا کے فضل سے جہاں CDF کی ضرورت ہوگی امتیاز شان بغیر کسی کمیشن کے آپ کے علاقوں تک پہنچائے گا. جہاں تنخواہ کی جو ہے تنخواہ میں نے صرف اور صرف یتیموں, مسکینوں, بیواؤں اور جو ہینڈی کیپس ہمارے جو اپاہج لوگ ہیں جو گھروں میں پڑے ہوئے ہیں بازو تو تمہارے ساتھ ہے. مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے دیکھے ہیں, حالات دیکھے ہیں بہت سارے جگہوں پہ. پرسوں میرے پاس ایک آدمی آیا, خدا گواہ میں نے پہلے ہی بولا میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. اس نے کہا مجھے ڈائلسس کرانا ہے. ڈائلسس کرانے کے لیے سری نگر جانا ہے, میرے پاس جیب میں کرایہ نہیں ہے. ٹرین میں کتنا کرایہ لگتا ہے؟ 100 روپے کرایہ لگتا ہے. چناز لگن 7 روپے. خدا گواہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا. بہت سارے مستحق لوگ ہیں. انشاءاللہ پورے سال کے بعد ایک لسٹ دوں گا, اس قوم کو لسٹ بھیجا کروں گا کہ میں نے یہ تنخواہ کہاں خرچی. کیونکہ میں نے آپ لوگوں سے بولا کہ میں اس کا 1 روپے اگر بھول جاؤں گا کیا پتا کل کوئی سوال اٹھائے. پگہ تل کا سوال ہے ون سا. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سوال اٹھائے گئے. امتیاز شان تو گناہ گار آدمی ہے, امتیاز شان ناچیز تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن کوشش کروں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا, حقدار کو حق پہنچانے کا کوشش کروں گا. جہاں جہاں اس کے حقدار ہیں اس کو حق پہنچانے کی کوشش کروں گا. خاص کر کے اگر یہاں کی عوام کی بات کی جائے, کھڑی کے علاقے کی بات کی جائے, ہمارے علاقے میں میری جو ہندو برادری کے لوگ ہیں آپ نے سنا ہوگا, یہاں پہ بھی ابھی میں نے دیکھے رامسو کے کچھ ہندو برادری کے لوگ جو میرے پاس آئے, ان کی زیادہ سے زیادہ امید ہے دردہی کے آئے ہیں میرے پاس. آپ یقین ماننا میرے پاس انہوں نے پولنگ بوتھ نوٹ کرائے ہیں. پولنگ بوتھ چنا حسن پولنگ بوتھ نوٹ کرائے. بولا شان صاحب ہم بدنام ہیں, یہ BJP کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن ہمیں بھگوان کی قسم ہم آج 1 ووٹ بھی BJP کو نہیں دیں گے, ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. امتیاز شان انشاءاللہ ان کے لیے بھی رات دن کھڑا رہے گا. ان کو بھی یقین دلانا چاہتا ہوں جہاں آپ کے حق کی بات ہوگی مجھے انشاءاللہ آپ کے گھر پہنچائے گا. مجھے ایک بار کسی افسر نے, کوئی ہوتے ہیں افسر, اس نے کہا آپ نے بڑی مسجدیں بنائی. میں نے کہا ہاں آپ کو وہ دکھ رہی ہیں, لیکن ساولا کوٹ کو مندر کو 1.5 کلومیٹر روڈ بھی امتیاز شان نے فری آف کاسٹ بنا کے دیا. کیونکہ یہ ہماری قوم ہے, انشاءاللہ ہم ان کی نمائندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مجھے گول میں گجر برادری ہے میری 98% میرے ساتھ جڑی ہے. 98% ہو سکتا ہے 1-2% نہیں ہوگی. پہلے وہ اعجاز صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے. میں نے ان کو بھی یقین دلایا. میں نے کہا آپ کو کبھی نمائندے اعجاز صاحب کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا. خدا کے فضل سے میں اس سے بھی زیادہ کوشش کروں گا آپ تک پہنچنے کی. اس لیے مجھ سے تو آپ کے علاقے کو یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کا بہت زیادہ تعاون ہے میرے ساتھ, خاص کر کے جو پہاڑی علاقہ ہے جن کو پتا ہے کہ نہیں ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے. رونیال صاحب انشاءاللہ آپ کی سربراہی میں, شوکت صاحب میرے دوست ہیں, میرے چھوٹے بھائی ہیں, ہم اکٹھا ہو کے پوری کوشش کریں گے, اس علاقے کی تقدیر بدلنے کی کوشش کریں گے خدا کے فضل و کرم سے. میں نے بہت ٹائم لیا آپ کا. مجھے ابھی میرے ساتھی اشارہ کر رہے تھے لک ہز درائے. میں نے کہا 5 بھی بچ جائیں گے, لوگ نہیں جائیں گے, کہ بڑے ہمدردی سے میرے ساتھ آئے. جو گھر سے یہاں پہنچا ہے ٹھیک ہے نا, وہ تنگ نہیں ہوگا. میں پرسوں رات کو 7 بجے بمداسا گیا, 1 بجے کا ٹائم دیا تھا میں نے, وہاں 7 بجے میں پہنچا. خدا کی قسم ایک بندہ بھی نہیں گیا, ڈوکو میں ڈیرا تھا ان کو, ایک بھی نہیں گیا. میں مسجد میں گیا, مسجد کی بات حالانکہ میں زندگی میں پہلی بار گیا, میں نے اتنی خوبصورت علاقہ کبھی نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے, وہاں راستے میں مجھے ایک گجر برادری ہے وہاں پہ رہتی ہے, ٹینکا میں رہتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سارے روڈ پہ آئے ہوئے تھے. کہا 50 سال 70 سال ہو گئے, لیکن آج بھی ہم وہ لکڑی سے روشنی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں. لوش خبر کیا چاہتا لوشی دبل لوش سے آج گزار کر. میں نے کہا زندگی رہی. امتیاز شان جس دن MLA بنے گا اسپیشل اپنے CDF سے ان کو لگا دوں گا, ٹرانسفارمر تار لگا دوں گا, کیونکہ ان کا حق بنتا ہے, ان کو بیسک ضرورت ہے. یہ اس بیسک فیسلٹی کی حق قومت تیل کیا کرا ہوا, پھر کس لیے ہم نے بننا؟ جب بجلی, پانی, روڈ, سکول, ہیلتھ ہم نہیں دے پائیں گے تو ہم کیا نمائندگی کریں گے؟ میں نے آپ کا بہت ٹائم لیا. میں کہہ رہا تھا وہاں پہ میں پہنچا,
मुझे लगता है रात के 8 बजे पहुंचा मस्जिद में, लोग बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कब आ रहे हैं। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन एक यकीन फिर से दिलाना चाहता हूँ, इम्तियाज शान आपकी उम्मीदों को कभी नाउम्मीद नहीं करेगा, खुदा के फजल करम। ये मेरा वादा है इस कौम से, जब तक मेरी सांसें हैं फी सफिलिल्लाह, मुझे अपने गाड़ी में गवर्नमेंट के तेल की भी जरूरत नहीं है, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। इम्तियाज शान को अल्लाह ताला ने तेल बहुत भेजा है, इसलिए मैंने आपका बहुत टाइम लिया, लेकिन कोशिश करते हुए ये जज्ब, जो ये जज्बा है, इसको वोट तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। 18 तारीख को वोट तक पहुंचाने की कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह 8 तारीख को हम सब इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह। वाकई इन्होंने रुनियाल साहब ने बहुत अच्छी हिदायत की। हम 2 रकात नमाज अल्लाह ताला से शुक्राने के पढ़ेंगे कि अल्लाह आपने हमारे लिए बेहतर किया, अब हमें हमारे लिए आगे बेहतर करना है, ताकि हम इस कौम की खिदमत कर सकें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। अगर ये सारे लोग कह रहे हैं कि हमने आगे तक जाना है, अगर हम सारे लोग वहाँ तक चलेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलेंगे ना सारे लोग? मगर दीवार पर कम मर्जी, वो जो दीवार के ऊपर है, आप भी चलोगे ना हमारे साथ? सब चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। सारे आगे की तरफ चलिए, खाली की तरफ गाड़ियां बैठ में आ जाएंगे, गाड़ी वालों से गुजारिश करता हूं, पैदल सफर करना है खड़ी के लिए, और रोड शो होगा आगे के लिए। गाड़ियों वालों से गुजारिश करता हूँ, गाड़ियां अपनी अपनी जगह रखे। सर आप घर में होंगे, लेट पहुंचता हूँ। क्या कहेंगे आज के इस हवाले से? आप बगल से आए जनाब, ये अल्लाह तबारक ताला का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि आज शान साहब की कामयाबी का ऐलान हो चुका। इंजीनियर रशीद ने एनसी और कांग्रेस को तबाह करके रख दिया। ये लोग मेहमान हैं, चाहे वकार रसूल है या सजाद साहब है, इनके मेहमान है चंद दिनों के। उसके बाद न कांग्रेस का मजार नजर आएगा और न एनसी का मजार नजर आएगा। ये हमारी शख्सियत है, पहली बार हमने देखी है, और अल्लाह तबारक ताला का हम पर एहसान है। जिस माँ ने इसको जन्म दिया है, उस माँ की कोख की अजमत को हम सलाम करते हैं। आप अदब से ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे अदब से ताल्लुक? ओ क्या कहेंगे कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ कह भी नहीं सकता। बस यही कह सकता हूँ कि मेरी असीरी में शाख गुल ने ये कह के सयाद को रुलाया कि ऐसे पुरसों से नगम खाका गिरा न था मुझ पे आशियाना। क्या कहेंगे बशीर रुनियाल साहब? बड़ी आवाज, और इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी और पहाड़, हर जगह से लोग जो हैं इम्तियाज अहमद शान के साथ बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं। मैंने जो भी कहना था मैं बोल चुका हूँ अपनी तकरीर में, तो लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप जुट जाइए और बड़ी हिम्मत से काम लें। इन 3-4 दिन जो है चूहों से हिफाजत करें और ये मामला जो है दुरुस्त करें ठीक तरीके से। आप जो है संगलदान जो प्रोग्राम है उनमें भी शिरकत कर रहे हैं भरपूर? जैसे शान साहब बताएंगे तो जरूर, दावत देंगे तो जरूर जाऊंगा। तो इस वक्त मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे जनाब? अपने हवाले से भी बताएं आपका नाम। जी, आप अपने हवाले से बताएंगे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आज यहाँ खड़ी की सरजमीन पे जो शान साहब का यहाँ पर रैली हुई, तो इसमें जो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इससे साफ जाहिर होता है कि शान साहब की जीत तो तय है, और इंशाल्लाह जो लोगों की हमदर्दी है उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को बड़ी उम्मीद है शान साहब से। आप देख रहे हैं हमारे साथ नौजवान भी हैं, नौजवान क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं ये इनकलाब है, ये शान साहब की वेव है। आप देखिए, अगर यहाँ पे उमर अब्दुल्ला को लाया गया है, इमरान प्रतापगढ़ी को लाया गया है, किस लिए लाया गया, किसकी वजह से, किसकी शख्सियत को दबाने के लिए लाया गया है? ये शान साहब का देख रहे हैं आप, मजमा जमावड़ा देख रहे हैं। हजारों की तादाद में खड़ी से लोग आए हैं, महमंगित से आए, पूरा तहसील खड़ी का ये जलसा था, मजमा था। तो ये शान साहब की वेव है, इसको कोई नहीं रोक सकता है।
جی تو مزید یہ جو ہے اس وقت ریلی کہاں تک جائے گی؟ ریلی یہ تھوڑا بہت یہ ہمارا پروگرام نہیں تھا کہ آگے ہم روڈ شو کریں، ہمارا پروگرام یہیں پہ ختم ہونا تھا، لیکن لوگوں کی خواہش تھی کہ نہیں ہم امتیاز احمد شان صاحب کو کھڑی تک لے کے جائیں گے ریلی کے شکل میں، لہٰذا روڈ شو ہونے جا رہا ہے یہاں پہ، بڑا زبردست استقبال ہوا ہے شان صاحب کا۔ یہ شان صاحب کی اپنی ایک پرسنل، اگر ہمیں ضرورت نہیں تھی کسی کو لانے کی، یہاں پہ چاپر بھی اڑائے گئے لوگوں کو یہاں کٹھے کرنے کے لیے، لیکن اتنے لوگ کٹھے نہیں ہوئے، ان کے لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لال جھنڈے کو ریجیکٹ کیا ہے۔ آپ ایک پارٹی کے پی ڈی پی کے کارکن بھی ہو، کیا توقع امیدیں ظاہر کی جا رہی ہیں کھڑی سے؟ کیا امتیاز احمد شان کو کتنا کھڑی سے ووٹ تک ملنے کی توقع ہے؟ کھڑی سے میں دعویٰ سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ 6000 ووٹ ہم ٹچ کریں گے، صرف کھڑی سے، تحصیل کھڑی سے 12 پنچایتوں میں تمام گول سنگلدان کے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنا ایک پہاڑی لیڈر ہے، جیسے کھڑی کے تحصیل یہ کھڑی کے لوگ، نیل کے لوگ، چملواس کے لوگ، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، رامسو کے پہاڑی لوگ کھڑا ہوئے ہیں، پوگل کے لوگ، آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو فیس ہے، بڑے بڑے لیڈر ہے یہاں پہ، ہمارے شوکت جاوید ڈینگ صاحب ہے، رونیال صاحب ہے، وہ کیوں ہے اس مجمع میں؟ کیونکہ ہمیں ایک پہاڑی لیڈر ملا ہے۔ میں گلاب وہاں سنگلدان کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم 6,000 12 پنچایتوں سے دیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم 6,000 دیتے ہیں کہ نہیں، لہٰذا ہمیں آپ پہ بھی نظر ہے، آپ کو اپنا لیڈر ہے، اس وقت موقع ہے، اگر اس وقت یہ موقع گما دو گے تو 50 سال آپ کو موقع نہیں ملے گا دوبارہ ٹکٹ، یہ منی ڈیٹ آپ کو کبھی نہیں ملے گا، کبھی آپ کو یہ رہنمائی کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا پہاڑی عوام نے اس وقت قدم اٹھایا ہے، آپ بھی شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور ہم 50,000 پار کا نعرہ لگ رہا ہے یہاں کھڑی میں، وہ ہم پار کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ لال جھنڈا ہے، اس کو خالی یہ لہرانا ہے، ان کے ساتھ جو یہ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی ڈانسیں کی، وہ ڈانسر لوگ ہیں، وہ اس کو ڈانس کریں گے، نچائیں گے، اور نچا کے اس کو پھر وہیں پہ پہنچائیں گے جہاں سے وہ آیا تھا۔ کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں اندر کی بات، جن لوگوں نے یہاں پہ اس نیشنل کانفرنس کو کھڑا کیا تھا، آج اس سٹیج پہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں، یہ ایک بندہ بھی نہیں ہے کہ جو سٹیج پہ دکھائی دے۔ یہاں ڈانسر ہے اس کے ساتھ، ڈانسروں نے لال جھنڈا پکڑا ہے اور ڈانس کر کے 18 تاریخ کو یہ بیٹھ جائیں گے، اور انشاءاللہ گجر لوگ کیوں ہوں گے اس کے ساتھ؟ انہوں نے تو ان کی انسلٹ کی ہے، ان کو تو بے عزت کیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک ڈانسر ہے جو ان کو گھماتا ہے، کبھی دلی لیتا ہے کبھی کہیں لیتا ہے، وہ توت لیڈر ہے، اس کو نام ہے یہاں کے توت لیڈر۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کب گجر تو امتیاز احمد شان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، ہندو ووٹ امتیاز احمد شان کے ساتھ شانہ بشانہ ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو میڈیا میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا ہے یہ شان صاحب کی ویو ہے، بس باقی کچھ نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس کہنا یہی ہے کہ پہاڑ علاقے میں جتنے بھی ہم ووٹر ہیں، انشاءاللہ الرحمن ہم شان صاحب کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ 40-50 سال تک ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، کسی کے ہاتھ میں کوئی کچھ نہیں ملا۔ شان صاحب کے جیت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ شان صاحب ایک ایماندار شخصیت ہے، ایک ایماندار شخصیت کے ساتھ ہمیں رہنا ہے انشاءاللہ۔ شان صاحب ہر کسی جگہ پہنچے گا، چاہے مہو ہو، منگت ہو، ترنترگام ہو، چملواس ہو، ٹھاچی ہو، پوگل پڑستان ہو، کوئی بھی علاقہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ یہ ایک شخصیت ایسی ہے، پہاڑ شخصیت ہے انشاءاللہ پہاڑ شخصیت ضرور پہاڑ شخصیت کو کامیاب کرے گی، ہمیں امید ہے ضرور انشاءاللہ۔ باقی اللہ حافظ۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا نام؟ جی، اس وقت میں مناظر دکھا رہا تھا جس طرح سے ابھی جو ہے ریلی یہاں سے چلا گئی ہے، اور اس وقت جی جو کرسیاں ہیں وہ اٹھانے کا عمل جاری ہے، کلوز ہو رہی ہیں، اور یہاں پہ بڑا پنڈال سجایا گیا تھا، گاڑیوں کی بھی دیکھیے بڑی لمبی قطاریں، اور یہاں پہ لوگ ہی لوگ تھے، اور کھچا کھچ بھرا ہوا یہ گراؤنڈ تھا۔ اور اس گراؤنڈ پہ عموماً طور پہ شاید سیاسی جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، اور صاحب سے پوچھیں گے کیا جلسے یہاں ہوتے ہیں یا سپورٹس بھی ہوتی ہے اس گراؤنڈ میں؟ اس گراؤنڈ میں سپورٹس گراؤنڈ ہے، یہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں ہمارے جوان، یہاں پہ منڈک باز کے مقام میں ہے جوان۔ آج یہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا، سرخیوں میں رہا آپ کا یہ جو گراؤنڈ ہے،
سب سے زیادہ یہاں پہ آج کوریج دیکھنے کو ملی ہے. بالکل. اس میں اور ایک بات ہے کہ ہم نے ان کو پہلے بولا تھا کہ آج آپ کی نہیں چلنے والی ہے, آپ کی ڈانس اب نہیں چلنے والی ہے, کیونکہ یہ شان صاحب کی ویو چل گئی ہے, ویو ہے, اس کے سامنے آپ نہیں ٹک سکو گے, نہ آپ روک سکو گے اس کو, ویو کو. اگر ہم نے ادھر کوئی اور لانا ہوتا تو ہم محبوبہ جی کو بھی لا سکتے تھے, جس کے وہ یووا لیڈر ایک ہے, ان کی کیا نام ہے, اس کی بیٹی کا, وہ بڑے لوگ کہہ رہے تھے, لیکن ہم نے دکھانا تھا کہ شان صاحب کے ہی آنے سے ہم کتنا کر سکتے ہیں. اور اگر ہم التجا مفتی کو یہاں پہ لاتے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں جگہ نہیں ملتی بیٹھنے کے لیے, ہم 15,000 سے ابو کرتے. ہم نے 7,500 کی گیدرنگ کی یہاں پہ, 4,500 ہماری خالی کرسیاں تھے. پھر دیکھو آج آپ کے باہر سے کتنی کرسیاں ہیں. لہٰذا یہ نہیں چلنے والا ہے, یہ لال جھنڈا. ڈانس بند ہو جائے گی 18 تاریخ کو, یہ پھر سے وہیں پہ جائیں گے جہاں سے یہ آئے ہیں, یہ پھر سے عام آدمی پارٹی میں جائیں گے, ٹوپیاں لگائیں گے اور ٹوپیاں, باقی ان کا کوئی سیاسی کیریئر یہاں پہ ختم ہے. یہ جو ڈانس کرتے ہیں, ڈانس یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, لیکن ووٹ جو ملے گا وہ شان صاحب کو ملے گا.